आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हमने मोमिन का काम शुरू किया है। 3 ग़ज़लें मैंने आपको पढ़कर सुनाई जैसे-तैसे करके। तो अब हम एक-एक ग़ज़ल को करते हैं, तो ताकि हम देखें कि हमें क्या नहीं आता और क्या हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं और कौन से बहुत सादा हैं, जो हमारे दिल में उतरते चले जाते हैं। तो मोमिन काफ़ी देर तक सादा मज़ामीन भी बयान करते हैं, लेकिन वो अपने दौर के जो फ़ारसी मज़ामीन हैं या उनसे पहले जो उन्होंने असातिज़ा का पढ़ा हुआ है, तो उन मज़ामीन को भी वो शामिल करते चले जाते हैं। वो जब आप बहुत ज़्यादा कलाम पढ़ते हैं, तो वो ख़ुद ब ख़ुद आपके बयान में वो मज़ामीन आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपने देख लिया ऊपर, ये आपका है तीसरी ग़ज़ल है ए लेवल के लिए, टेक्स्ट के लिए मोमिन ख़ां मोमिन। तो नीचे थोड़ा-सा छोटा-सा तारुफ़ है मोमिन का। मोमिन ख़ां मोमिन 1800 में पैदा हुए बच्चों और 1852 में आपकी वफ़ात होगी, बहुत कम उम्र थी आपकी। दिल्ली के कश्मीरी घराने से ताल्लुक़ था। तिब, डॉक्टरी, फ़ारसी और इल्म नजूम के माहिर थे, फ़ल्कियात के। ठीक है? एस्ट्रोनॉमर। शायरी में तगज़्ज़ुल यानी गज़ल। गज़ल बच्चों जैसा कि मीर तकी मीर साहब कहते हैं कि गज़ल जो है मेरी जो बयान है, गज़ल जो है असल में बहुत ही खूबसूरत बयान को कहते हैं। तगज़्ज़ुल, शोख़ी यानी लंबी बहरें भी वो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में, जैसे तुम्हें याद हो कि ना याद हो वाली लंबी बहर है और उसमें वो अपना बयान करते चले जाते हैं। शोख़ी यानी कि वो ऐसा बयान करते हैं जैसे आमने-सामने महबूब बैठा है, तो वो गुफ्तगू हो रही है और वो उसको जता रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बीच में फ़लसफ़ियाना मज़ामीन भी आ जाते हैं। ठीक है? फ़लसफ़ा भी आ जाता है। शायरी में तगज़्ज़ुल, शोख़ी और फ़लसफ़ियाना मज़ामीन की वजह से नामवरी हासिल की। नामवरी शोहरत, शोहरत, मशहूर होना। हुस्न-ओ इश्क के तजुर्बात यानी जो दुनियावी मजाज़ी होते हैं बच्चों। हयात व मौत की कशमकश, ये मज़ामीन भी उनके, मौत और ज़िंदगी के मज़ामीन भी बहुत ज़्यादा हैं उनके। और रुमानवी कैफ़ियत यानी कि इंसान पर क्या गुज़रती है जब वो इन्वॉल्व होता है अल्लाह की मोहब्बत में या मजाज़ी मोहब्बत में, तो उसके दिल पर क्या-क्या गुज़रती है, वो तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो वो सारी बातें जताना रुमान में। तो वो रूमानी कैफ़ियत के बयान में उन्हें ख़ास महारत हासिल थी। अपनी नाज़ुक ख़याली और मुनफ़रिद अंदाज़े बयान, यानी नाज़ुक ख़यालात बिल्कुल लेकर आते थे और अलग अंदाज़े बयान था उनका। किसी की नकल नहीं है, किसी का असर नहीं है उनके बयान पर। उनकी अपनी ही नाज़ुक ख़याली है और अपना ही एक अलग मिज़ाज है, अंदाज़े बयान अलग है। अपनी नाज़ुक ख़याली और मुनफ़रिद अंदाज़े बयान की वजह से उन्हें उर्दू शायरी में मुमताज़ मकाम हासिल है। आप देख रहे हैं मीर तकी मीर आपने पढ़ा है, तो पढ़ना तो आपको वली दक्कनी से चाहिए था। मीर तकी मीर से पढ़ा है आपने, ख्वाजा मीर दर्द पढ़ा है और अब मोमिन ख़ां मोमिन तीसरे आपके बड़े शायर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये बच्चों ग़ज़ल नंबर 3 है। आइए इसके साथ अब हम देखते हैं कि क्या समझते हैं हम। दिल बस्तगी सी है किसी ज़ुल्फ़े दोता के साथ, दिल बस्तगी सी है किसी ज़ुल्फ़े दोता के साथ, पाला पड़ा है हमको खुदा किस बला के साथ, पाला पड़ा है हमको खुदा किस बला के साथ। दिल बस्तगी होना, दिल से किसी के साथ वाबस्ता हो जाना, मोहब्बत हो जाना। किसी ज़ुल्फ़े दोता के साथ जिसके बाल जो हैं दोहरे बाल वाले हैं, घुंघराले हैं। तो काले रंग के होते हैं बाल, तो इसलिए उनको बला कहा है कि पाला पड़ा है, हमें ऐसा वास्ता पड़ गया है किस बला के साथ, यानी वो ज़ाहिर है वहाँ तक पहुँच तो नहीं इंसान की होती बालों तक, तो वो खूबसूरत दूर से दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि मुझे मोहब्बत हो गई है घुंघराले बालों वाले महबूब के साथ और क्या मेरा वास्ता पड़ गया है किस बला के साथ, यानी काले बाल हैं तो इस निस्बत से उन्होंने बालों को बला कहा है। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि आप समझ जाएँ। दिलबस्तगी सी है किसी ज़ुल्फ़े दोता के साथ, दोता 2 बार बाल दिए हुए होना, यानी घुंघराले होना। पाला पड़ा है, पाला पड़ना, वास्ता पड़ना। पाला पड़ा है हमको खुदा, खुदा यानी ऐ अल्लाह हमें किससे वास्ता पड़ गया है? हाँ, किस मुसीबत से हमें वास्ता पड़ गया है? बालों की निस्बत से कह रही हैं। कब तक निभाइए बुते नाआशना के साथ, यानी महबूब अजनबी भी है, नावाकिफ़ भी है, आशना नहीं है, वाक़फ़कार नहीं है।
اسی کا مضمون کی کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے۔ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہے اس کے گنگنالے بال ہیں، اور کس کی محبت میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں، ہمیں کس سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کب تک نباہیے بت ناآشنا کے ساتھ۔ بت بچو، وہ جو بت اس لیے کہتے ہیں کہ بت بڑا خوبصورت بنا ہوا ہوتا ہے، تو محبوب کو اس لیے بت سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ بھی اس کا پیکر بھی بالکل وہ سانچے میں ڈلا ہوتا ہے۔ آپ نے پتھر کی مورتیاں دیکھی ہوں گی، آپ نے میٹل کی مورتیاں دیکھی ہوں گی، تو ان میں کوئی بھی آپ نقص نہیں دیکھتے۔ بنانے والے نے بڑی کاریگری سے اس کو بنایا ہوتا ہے، اور اس کے نقش بہت خوبصورت اور واضح ہوتے ہیں۔ تو محبوب چونکہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا، پتھر کی طرح رہتا ہے، میٹل کی طرح رہتا ہے، وہ کوئی جیسے بت ہے تو وہ کوئی اظہار تو نہیں کر سکتا نا۔ تو اسی طرح محبوب کو بھی بت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ محبوب کسی بات کا وہ جو ہے وہ پیش رفت نہیں کرتا، اور نہ اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتا ہے، اور اس سے بالکل ناواقف ہی رہتا ہے، کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیتا پیار کا یا انکار کا۔ تو اس لیے بت کہنا یعنی ساکن و ساکت ہونے والی چیز، ایک تو خوبصورتی کے لحاظ سے کہ وہ ایسے سانچے میں ڈلا ہوتا ہے پتھر یا میٹل کے، اور دوسرا یہ کہ وہ بت جو اس کے سامنے جو مرضی کرتے رہیں، اس نے کوئی اس کا نہیں جواب دینا۔ تو کب تک نباہیے، نبھانا مطلب ہم پیار کرتے جائیں اور وہ آگے سے ناواقف رہے، کب تک ہم اظہار کرتے رہیں اور نبھاتے رہیں اس کی باتوں اس کے ساتھ پاسداری کرتے رہیں۔ کیجیے وفا کہاں تلک اس بے وفا کے ساتھ، یعنی ہم کہاں تک نبھائیں، وفا کریں، وعدے پورے کریں، یعنی وہ اشارت میں یا کسی بھی طرح سے جو اس کی تقاضا ہوگا اس کی محبت کا، وہ پورا تو کرتے ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اجنبی اور ناواقف ہے، جیسے پتھر ہوتا ہے، اور جیسے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں بد مزاج، تو وہ اس طرح سے ہے، بد مزاج تو نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں، سوری، تو ان کو اپنی آرائش سے ہی فرصت نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ کسی کو توجہ نہیں دیتے۔ تو کیجیے وفا کہاں تلک اس بے وفا کے ساتھ، کہ ہم کہاں تک وعدے نبھاتے رہیں، کہاں تک اسی کا دم بھرتے رہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہوگی، آپ سے محبت ہوگی۔ وہ تو بت کی طرح ناواقف ہیں اور پتھر کی طرح ہیں۔ آگے آئیے، یادیں ہوائے یار نے کیا کیا گل کھلائے، کیا کیا نہ گل کھلائے، آئی چمن سے نکھتے گل جب صبا کے ساتھ، یعنی جب محبوب کی یاد آ جاتی ہے تو بہت سے پھول خیالات ہی معطر ہو جاتے ہیں، خیالات مہک جاتے ہیں، کہ جب جیسے چمن میں باغ سے جب جھونکا آتا ہے جہاں پھول کھلے ہوتے ہیں، رات کی رانی ہے، تو چمپا ہے، چنبیلی ہے، گلاب ہے، تو وہ اس جگہ سے جب ہوا چل کے آگے کو آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کہیں سے خوشبو آ رہی ہے نا، دیکھیں یہ کون ہے، یہ کیا چیز ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ رات کی رانی ہے، یہ سوسن ہے، یہ چنبیلی ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب محبوب کی یاد آئی تو پھر ایسے جیسے بہت سے گل مہک اٹھے، تو اس نے کیا کیا نہ گل کھلائے، جب یاد ہوائے یار چلی، یا محبوب کی یاد کی ہوا نے کیا کیا نہ گل کھلائے، کیسے کیسے پھول نہیں کھلائے، آئی چمن سے نکھتے گل جب صبا کے ساتھ، جب چمن سے پھولوں کی مہک سے بھری ہوئی ہوا چلی اور ہمارے تک پہنچی ہوا کے ساتھ، تو ہمیں بھی محبوب کی یاد آئی، اور پھر کیا کیا خوبصورت رنگ کے پھول ہمیں نظر آنے لگے۔ اچھا، یادیں ہوائے یار نے کیا کیا نہ گل کھلائے، آئی چمن سے نکھتے گل جب صبا کے ساتھ، نکھت خوشبو کہتے ہیں، نکھت گل پھول کی خوشبو، صبا کے ساتھ ہوا کے، صبا ہوا کا نام ہے جو بہت ہی خوشبو سے بھری ہوئی صبح سویرے آتی ہے۔ مانگا کریں گے اب سے اب سے دعا ہجر یار کی، مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، ہجر ہے جدائی بچو، ہجر یار دوست کی جدائی، محبوب کی جدائی، آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ مطلب کوئی تو بالکل دل میں ہی ہوتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے، کوئی ہم رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے رہتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ تو اس کا راز تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اثر اور دعا کی آپس میں دشمنی ہے، یعنی ہماری دعا میں اثر نہیں ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، تو ہم ہجر کی دعا مانگا کریں گے تاکہ وہ جو الٹ ہے کام، تو ہجر کی مانگیں گے تو وصال ہوگا، یعنی ملیں گے تب جب ہم جدائی کی دعائیں اب مانگا کریں گے کہ یا اللہ ہم جدا ہو جائیں، یا اللہ ہم جدا ہو جائیں، کہ ہم یہ دیکھیں مانگا کریں گے آپ سے دعا ہجر یار کی،
یہ ہم جدائی کی دعا مانگا کریں گے۔ آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ، کیونکہ دعا تو الٹ ہوتی ہے، تو ہم جدائی کی دعا مانگتے ہیں تو وہ ملنے کی دعا بن جائے گی، کیونکہ دعا کا اثر الٹ ہو رہا ہے۔ امید ہے سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر نہ بھی آئی تو پھر دوبارہ سے سن لیں، ہو سکتا ہے میں نے کنوے کر دیا ہو۔ ہے کس کا انتظار کے خواب عدم سے بھی، ہے کس کا انتظار کے خواب عدم سے بھی، خواب عدم موت کی نیند سو جانا، قبر میں جا کے سو جانا موت کی نیند، ہر بار چونک پڑتے ہیں آواز پا کے ساتھ، یعنی قبر میں بھی یہ دیکھا، وہ موت اور زندگی، کشمکش اور موت کے مضامین جو ہیں وہ بہت دلیری سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تو خواب عدم میں محو ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی جب کوئی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، کسی کے پاؤں کی آواز آتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ شاید محبوب آ گیا ہو، ہر بار چونک پڑتے ہیں، یعنی اس خواب سے بھی، یعنی وہ تو خواب عدم سے تو کوئی نہیں جاگتا، تو آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار چونک پڑتے ہیں آواز پا کے ساتھ، آواز یعنی پاؤں کی آواز کسی کی بھی آتی ہے تو ہم خواب عدم میں بھی چونک پڑتے ہیں، موت کی نیند میں بھی چونک پڑتے ہیں، یعنی محبوب کا اور ہمارا تعلق اتنا گہرا ہے۔ یارہ وصال یار میں کیوں کر ہو زندگی، یعنی اگر محبوب مل گیا ہے، وصال یار، وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ایسی دعا مانگا کریں کہ جس کا اثر ہی الٹ ہو، تو اب جو وصال ان کو حاصل ہو گیا، تو یارہ وصال یار میں کیوں کر ہو زندگی، نکلی ہی جان جاتی ہے ہر ہر ادا کے ساتھ، یعنی جب محبوب مل جاتا ہے تو اس کے ناز و انداز ہی الگ ہوتے ہیں۔ اوپر انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ بت کی طرح ہے، خوبصورت ہے، بت کی طرح، اور خوب ویسے ہی پتھر کا مجسمہ ہے، میٹل کا مجسمہ ہے، کہ وہ دھات کا مجسمہ ہے، کہ وہ چاہے وہ سونے کا بھی کیوں نہ ہو، وہ کوئی آپ کو آپ کے اظہار پر کوئی آپ کو بیان تو نہیں دے گا نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مل بھی گیا ہے تو وہ اس طرح ناز و انداز سے اپنے بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری جان اس کی ہر ادا پر نکلی جا رہی ہے، تو ہماری زندگی کے اگر وہ نظر بھی آ گیا، سامنے نظر کے آ بھی گیا ہے، تو زندگی کیوں کرو گے، ہم جئیں گے کیسے، کیونکہ اس کا التفات تو ہماری طرف نہیں ہونا۔ اگر وہ مل بھی گیا ہے تو بھی اس کی بے اتنائی اور اس کی ادائیں جو ہیں وہ ہماری تھوڑی دلداری کریں گی، ہمارا تھوڑی چارہ گری کریں گی، وہ تو اپنی ہی ناز و انداز میں محو ہے، اپنی ہی آرائش میں محو ہے، تو ہماری جان نکلی جا رہی ہے اس کے ملنے کے بعد، تو ایسی زندگی ہم سے کیوں کر گزر ہوگی کہ ہم کس طرح، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم زندہ رہیں گے۔ اللہ رے سوزی آتش غم بعد مرگ بھی، اللہ رے سوزی آتش غم بعد مرگ بھی، اٹھتے ہیں میری خاک سے شعلے ہوا کے ساتھ، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہے کس کا انتظار کے خواب عدم سے بھی، ہے کس کا انتظار کے خواب عدم سے بھی، ہر بار چونک پڑتے ہیں آواز پا کے ساتھ۔ اب کہہ رہے ہیں اللہ رے سوزی آتش غم بعد مرگ بھی، اٹھتے ہیں میری خاک سے شعلے ہوا کے بعد، کہ میری جو غم کی آگ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوگی، اور میری خاک سے ہوا چلے گی جب، تو میری خاک سے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میرے مرنے کے بعد۔ اٹھتے ہیں میری خاک، اٹھتے ہیں یعنی اٹھ رہے ہیں، اٹھتے ہیں میری خاک سے شعلے ہوا کے ساتھ، یعنی میرے غم کی آگ اتنی زیادہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی میری خاک سے ہوا کے ساتھ شعلے اوپر کو لپک رہے ہیں۔ 100 زندگی نثار کروں ایسی موت پر، وہی مویات و ممات کے مضامین جو وہ بیان کر رہے ہیں، اوپر آپ نے ان کے تعارف میں پڑھا بھی ہے۔ 100 زندگی نثار کروں ایسی موت پر، یوں روئے زار زار تو اہل عزا کے ساتھ، شہیدوں کے غم میں جو روتے ہیں، کربلا کے شہیدوں کے غم میں جو روتے ہیں بے اختیار، تو سارے مل کر روتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ایسی 100 زندگیاں نثار کر سکتا ہوں ایسی موت پر کہ جس پر محبوب آ کر روئے۔ محبوب تو لاپرواہ ہوتا ہے، وہ تو کبھی نہیں آتا، آپ مر بھی جائیں تو وہ نہیں آتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چونک چونک پڑتا ہوں جب کسی کے پاؤں کی آہٹ آتی ہے، خواب عدم سے بھی، یعنی موت کی نیند سے بھی میں چونک پڑتا ہوں، کہیں میرا محبوب تو نہیں آ گیا۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی موت پر 100 زندگیاں نثار کر دوں گا، 100 زندگیاں قربان کر دوں گا جس پر محبوب رونے کے لیے آ جائے، تو مجھے 100 بار مرنا قبول ہے کہ میرا محبوب جیسے اہل عزا کو رویا جاتا ہے اس طرح میرے رونے کے لیے زار زار آئے، یعنی لگاتار روئے میرے پاس بیٹھ کر میرے مرنے کے بعد، تو میں 100 بار مرنے کے لیے تیار ہوں، 100 زندگیاں نثار کر دوں، 100 زندگیاں قربان کروں، یعنی وہ اتنی محبت محبوب سے کر رہے ہیں کہ وہ 100 زندگیاں قربان کر رہے ہیں کہ صرف محبوب ایک مرتبہ ان کے مرنے پر رونے کے لیے آ جائے۔
ہر دم ارق ارق نگاہ بے حجاب ہے، کس نے نگاہ کرم سے دیکھا حیا کے ساتھ۔ ہر دم ارق ارق نگاہ بے حجاب ہے، یعنی ایک دم شرم سے پانی پانی ہو جانا۔ کس نے نگاہ کرم سے دیکھا حیا کے ساتھ، جس نظر کے آگے پردہ نہ ہو۔ بے حجاب ایسی نگاہ جس کے آگے پردہ نہ ہو۔ ارق ارق ہو جانا، شرم سے پانی پانی ہونا۔ ہر دم ہر لمحہ، کس نے نگاہ کرم سے دیکھا حیا کے ساتھ، کسی نے مہربانی کے ساتھ یا پروقار انداز سے ایک نظر ہمیں دیکھ لیا ہے کہ جس پر ہم پانی پانی ہو گئے۔ ہر دم ارق ارق نگاہ بے حجاب ہے، یعنی ہم عاشق کی نگاہ تو بے حجاب ہوتی ہے، وہ تو جہاں پر محبوب ہے اس کو، وہ اس کے خواب عدم سے چونک چونک پڑ رہے ہیں کہ کہیں محبوب نظر آ جائے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ 100 زندگیاں نثار کر دوں اگر محبوب رونے کے لیے آ جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ ہر دم ارق ارق نگاہ بے حجاب ہے، میری بے حجاب نگاہ جو ہے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی ہے کہ کسی نے مجھے ایک بار بڑے وقار اور عزت سے نظر جھکا کر جھکی ہوئی نظروں سے دیکھ لیا ہے۔ اگر بچوں میں دوبارہ بھی یہ سمجھا دوں گی اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو۔ مرنے کے بعد بھی وہی آوارگی رہی، مرنے کے بعد بھی وہی آوارگی رہی، افسوس جاں گئی نفس نارسا کے ساتھ۔ یعنی نفس وہ جان جو اپنے مقام تک نہ پہنچی ہو، ناکام روح، نہ پہنچنے والی روح، یعنی ظاہر ہے اس نے یا تو جنت میں جانا ہے یا عالم برزخ میں جانا ہے، تو افسوس جاں گئی، کہتے ہیں کہ میری جان گئی ہے، میری ایسی افسوس جان گئی نفس نارسا، ایسی روح جو نہ پہنچ سکے اپنے مقام تک، تو وہ آوارہ پھر رہی ہے۔ پھر اب مرنے کے بعد بھی وہی آوارگی، یعنی جیسے بے مقصد ہم پھرتے تھے محبوب کی چاہ میں، ادھر ادھر کسی نے بتا دیا وہاں ہے تو وہاں چلے گئے، کسی نے کہیں کوئی ٹھکانہ بتایا تو ادھر کا رخ کر لیا، تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی میری جان جو بھی ہے، میری روح بھی جو ہے اس کو بھی قرار نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی روح جو ہے وہ بھٹکتی پھر رہی ہے محبوب کی تلاش میں، اور وہ اپنے مقام پر نہیں پہنچی۔ نفس نارسا وہ روح جو اپنے مقام پر نہ پہنچے۔ یہ دست ہے بچوں، دستے جنوں، دال مٹا ہوا ہے تو اس لیے میں نے ڈال دیا ہے۔ دستے جنوں نے میرا گریباں سمجھ لیا، الجھا ہے ان سے شوق کے بندے قبا کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جو دستے جنون ہوتا ہے وہ جب آ، دیوانہ جو ہوتا ہے وہ اپنا جو گریبان ہے وہ پاڑ لیتا ہے، دامن چاک کر لیتا ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دستے جنون نے میرا گریباں سمجھ لیا، یعنی وہ محبوب جب ملا تو اس سے لپٹ کر اس کے بھی کپڑے اسی شدت سے وہ پکڑ کر تار تار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بندے قبا اس طرح کے بندے ہوئے ہوتے ہیں جوڑ، کہ وہ دیوانے کا گریبان نہیں ہے جو پہلے ہی کھلا اور یوں کرے تو پھٹ جائے، وہ تو بڑے مطلب بہت سے لبادے محبوب نے پہنے ہوتے ہیں آرائش کے لیے، تو کہتا ہے الجھائے ان سے شوق کے بندے قبا کے ساتھ، تو وہ جو آرائشی لباس اوپر پہنے جاتے ہیں، قبا، لمبا چوغا یا کرتا، اور ڈوریاں، بندے قبا، بند کہتے ہیں ڈوریوں کو، وہ جو ڈوریاں گرا لگائی جاتی ہیں، ریبن گرا لگائے جاتے ہیں، تو محبوب نے کتنے لباس پہنے ہوتے ہیں آرائش کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرے جنون نے، دستے جنون نے، یعنی میرے جنون کے ہاتھ نے اسے میرا گریباں سمجھ لیا کہ وہ ان سے شوق کے بندے قبا سے الجھ گیا جو تو اتنا زیادہ آرائشی ملبوسات میں ملبوس ہے کہ ان تک تو پہنچنا، اس کے دل تک پہنچنا اور اس کی دل میں گھر کرنے کی کوئی ایسی چارہ کری کرنا کہ جیسے ہم اپنا کپڑے پھاڑ لیتے ہیں اور اپنے حال بے حال ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں چین اور قرار آئے، ہم اتنے تڑپ رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کو تو اثر نہیں، جیسے اوپر کہا ہے کہ وہ بت نارسا کے پاس کیا ہے، وہ آگے یہ اوپر شعر، یہ کب تک نبھائیے بت ناآشنا کے ساتھ، کیجیے وفا کہاں تک اس بے وفا کے ساتھ۔ تو آگے وہ کہتے ہیں بت میں نے بتا دیا تھا کہ وہ محبوب جو بالکل توجہ نہ کرے، تو اس کے بعد ہے یہ دیکھیے مرنے کے بعد بھی وہی آوار یہ کر لیا، دستے جنون نے میرا گریباں سمجھ لیا، یعنی میرے جو جنون دیوانگی کی کیفیت نے اسے میرا گریبان سمجھا کہ یہ کھلا ہوا ہے، یہ پٹ جائے گا، یوں تار تار ہو جائے گا، لیکن ان کے بندے قبا جو ہے وہ بہت آرائشی، بہت سے ملبوسات میں ہے وہ محبوب، اور اس نے لمبے چوگے اور قبا پہنی ہوئی ہے۔ قبا وہ آرائشی لباس ہوتا ہے جو پورے لباس کے اوپر آرائش کے لیے پہنتے ہیں، تو اس کی ڈوریاں بھی کس کے بندھی ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیوانگی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی میری، ان کو اثر نہیں ہوگا۔
آتے ہی تیرے چل دیے سب ورنہ یاس کا، آتے ہی تیرے چل دیے سب، آتے ہی تیرے چل دیے سب ورنہ یاس کا، کیسا ہجوم تھا دل حسرت فضا کے ساتھ۔ حسرت فضا مایوسی بڑھانے والے، آتے ہی تیرے چل دیے یعنی جتنے بھی مایوسی پھیلانے والے خیالات تھے، وہ یاس کا سب، سب خیالات جو مایوسی کے خیالات، مایوسی کے خیالات سوچیں، آتے ہی سب چل دیے یعنی سارے مایوسی کے خیالات، ورنہ یاس کا مایوسی کا یہ ادھر کو آئے گا، اور پھر مایوسی کے خیالات سب چل دیے۔ کیسا ہجوم تھا دل حسرت فضا کے ساتھ، حسرتیں وہ آرزوئیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی، تو حسرت فضا مایوسی بڑھانے والے، روح افزا سنا ہوا ہے نا، روح کو تازہ کرنے والا، روح کو بڑھانے والا، روح کو اوپر لانے والا، یعنی روح کو فریش کرنے والا، تر و تازہ کرنے والا، روح افزا سے یہاں حسرت فضا ہے یعنی حسرتوں کو بڑھانے والا، یعنی یہ بھی بات نہیں ہماری پوری ہوئی، یہ بھی بات نہیں پوری ہوئی، یہ بھی بات نہیں پوری ہوئی، تو وہ حسرتیں جو بڑھتی گئی ہیں، تو کتنا ہجوم تھا ہماری حسرتوں کا، جو جس سے حسرتیں بڑھتی ہی جا رہی تھی، تو آتے ہی تیرے چل دیے یعنی جیسے ہی محبوب آیا تو اس کو دیکھتے ہی تمام مایوسی کے عوامل جو تھے وہ ختم ہو گئے، ورنہ بہت ایک اندھیر چھایا ہوا تھا حسرتوں کا۔ میں کینے سے بھی خوش ہوں کہ سب یہ تو کہتے ہیں، کینہ بغض رکھنا دل میں، دشمنی رکھنا، میں یعنی جو محبوب کے دوسرے ہوتے ہیں رقیب وغیرہ، جو دوسرے محبوب کو چاہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی وہ کینہ رکھتے ہیں عاشق سے، تو میں کینے سے بھی خوش ہوں سب یہ تو کہتے ہیں، اس فتنہ گر کو لاگ ہے اس مبتلا کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ گر، یہ جو اتنا مطلب اوپن بالکل کھلے بندو اظہار کر رہا ہے، تو یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، لاگ ہے دشمنی ہے، اس فتنہ گر کو لاگ ہے اس مبتلا، یعنی جو محبوب ہے وہ فتنہ گر ہے، یعنی وہ تو فتنے پھیلاتا ہے، اس کی دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی ہے، اور وہ عاشقوں کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، کبھی التفات کی نظر سے نہیں دیکھتا، تو وہ فتنہ گر ہے، وہ فتنے پیدا کرتا ہے، یعنی ہر کوئی اس کے لیے تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے، تو کہتے ہیں اس فتنہ گر کو لاگ ہے، یعنی یہ جو محبوب ہے اس کو دشمنی ہے اس مبتلا کے ساتھ، مبتلا مومن خود کو کہہ رہے ہیں، مومن یعنی مبتلا یعنی جو مصائب میں گھرا ہو، مصائب میں گھرا ہوا، مبتلا، کہتے ہیں کہ اس کی دشمنی جو ہے مومن کے ساتھ ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے، وہ اس بات پر خوش ہو رہے کہ چاہے وہ میں کینے جو مجھ سے کینہ رکھتے ہیں، جو یا محبوب مجھ سے کینہ رکھتا ہے، تو میں اس کو بھی محبوب کے چاہنے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ میرے سے کینہ رکھتے ہیں، تو میں اس کینے سے بھی خوش ہوں کہ محبوب کو میرے ساتھ یہ دشمنی کا ہی تعلق صحیح، وہ تعلق تو ہے، یہ سمجھ رہے یعنی وہ کوئی تعلق ہے، یعنی کہ ایک نظر دیکھتے وہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ایک نگاہ تو کی ہوتی چاہے کوئی بھی نگاہ ہو، وہ ایک پرانا مضمون جو ہم نے میرے خیال میں خواجہ میر درد میں پڑھا تھا یا میر تقی میر میں، کہ وہ دیکھیں تو صحیح، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دشمنی کی نگاہ ہی ہو، ہمیں ہمارا تعلق دشمنی کا ہی ہو، اور ہمارا تعلق تو ہے نا کوئی، اللہ ری گمراہی بت تو بت خانہ چھوڑ کر، مومن چلا ہے کعبہ کو ایک پارسا کے ساتھ، یعنی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ کیا گمراہ ہو گیا ہے مومن، کہ بت تو بت خانہ یعنی محبوب اور اس کے گھر کا جو اس کی گلیاں وغیرہ ہیں اور اس کا گھر ہے جہاں پر، تو بت تو بت خانہ محبوب اور اس کے رہنے کی جگہ کو چھوڑ کر یہ کیسا گمراہ ہو گیا مومن کہ وہ کعبے کو چل پڑا ہے ایک نیکوکار کے ساتھ، ایک پاک دامن کے ساتھ، یعنی اپنا مذاق کو ایک طرح سے خود ہی اڑا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی گمراہی اختیار کی ہے کہ محبوب اور محبوب کے گھر کو چھوڑ کر مومن کس طرح کو چل پڑا ہے کعبہ کو ایک پارسا کے ساتھ، پارسا نیک دامن کے ساتھ، مومن وہی غزل پڑھو جس سے بزم میں، یہ دو بچوں ان کے مکتے ہیں، مکتا وہ ہوتا ہے بچوں جب غزل ختم ہوتی ہے اور جو شاعر ہے وہ اپنا تخلص سے استعمال کرتا ہے، مومن وہی غزل پڑھو شب جس سے بزم میں، مومن وہی غزل پڑھو شب جس سے بزم میں، آتی تھی لب پہ جان ذو حفظہ کے ساتھ، زا کہتے ہیں جب واہ واہ کی جاتی ہے، یعنی یہ جو غزل انہوں نے پڑھی ہوگی تو جو بھی ان مضامین کو سمجھنے والے لوگ ہوں گے، فہم والے لوگ ہوں گے، تو انہوں نے کیا کیا نہ ستائش کی ہوگی اور کیا کیا نہ داد دی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ مومن وہی غزل پڑھو، مومن وہی غزل پڑھو شب جس سے بزم میں،
بزم محفل کہ رات کو جس سے محفل میں آتی تھی لب پہ جان، یعنی جان لبوں پر ہارے کی آ جاتی تھی، اور وہ اس کو ان مضامین کو سمجھ کر وہ اس طرح تڑپتے تھے اور واہ واہ کرتے تھے۔ زاہ کہتے ہیں واہ واہ کرنا، خوب، بہت خوب، کیا فرمایا ہے آپ نے۔ اور حفظہ کہتے ہیں قابل تعریف، اور سبحان اللہ کہنا کہ یعنی بہت ہی اعلیٰ مضمون آپ نے شعر میں بیان کیا ہے۔ تو بچوں یہ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ کافی حد تک میں سمجھانے میں کامیاب ہوئی ہے، تو آپ ہی بتائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی غزل کے ساتھ۔ مومن کے مضامین کو آپ ضرور غزل کو اپنی آواز میں ریکارڈ کیجیے، اور اس کے جو تعارف ہے مومن کا وہ بھی ریکارڈ کر لیں، تاکہ جب کبھی آپ کو بچوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرا سوال بالکل بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور یہ مضمون کہیں نہ کہیں ہم نے سنا ہوتا ہے، یا جیسے ایک بار آپ سنیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں وہ آپ کے دل میں رہ جائیں گی، باتیں ذہن میں رہ جائیں گی۔ تو اسی لیے تعارف کو بھی 2 بار 3 مرتبہ دیکھ لیں کہ کیا تعارف ہے، اور ان مضامین کو پڑھیں، پھر تعارف دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو جتنے مضامین انہوں نے اشعار میں بیان کیے، وہ واقعی تعارف میں بیان کیے گئے ہیں، کہ وہ ان چیزوں کے اوپر اپنے دل کا حال بیان کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔